बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे मीडिया को हम खुशामदीद कहते हैं। पहली मरतबा हम KPK हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एट शॉर्ट नोटिस हम कर रहे हैं। आज हमारा एक ही पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई, चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। औरतें और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली, वीडियो बनवाई, सबको काशन करवाया गया। फिर रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे। आज हमारे KPK के MPs और पंजाब से हमारे MPs के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, TV स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए। और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन सब के फ़ोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस FIR में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊफ हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊफ हसन साहब 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊफ साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊफ साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूँ। मैं उसके साथ बैठा हूँ। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊफ साहब इधर होंगे। मैंने रऊफ साहब से फिर इजाज़त ली, क्योंकि मैं मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाज़त नहीं थी। रीज़न यही है कि ये पहला मरतबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है। इसला कानूनियत के हम खिलाफ है। इसला कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा
کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہو، ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے کی ایم این اے صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک ایم این اے صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئیں اس بچے کے ٹیلی فون سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے اب۔ یہ نہیں، صرف ہمارے ایم این اے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، ایم پی ایس کو بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر بتائے ایز وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایف آئی آر ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو، ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر غور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا۔ وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی۔ بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈال نے ڈکلیئر کی تھی۔ یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی۔ اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی۔ اس سال دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر۔
معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے، انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے، اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی، باہر سے امپورٹ کی، اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا، اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا، نگران وزیر اعظم، اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا، پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی، پھر آپ لوگ بھاگیں گے، پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی، گاڑیوں کی سمگلنگ کی، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی. آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی، تمباکو کی سمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعاد لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوق اسے پاکستان لاتی ہے. ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. اس پہ پہلے آئیں، اس کو ٹارگٹ کریں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں، نہ بیرسٹر غور صاحب کے پاس ہیں، نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس، شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس تو نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں، ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے. ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، آپ کی مسلح افواج، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے. انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواتین و حضرات، میں آپ کو واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ. یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے،
یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں. لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی. وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے. بالکل، جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کی دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے. مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں. وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریسڈ تھی. یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے. یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا. یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی. اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا. وہ آپ اورنگزیب خان فائنینس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنینس منسٹر پہ بات چھوڑتے. یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی. تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے. تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا. پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کویسچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں. جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھیں، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا. فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کو وہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی. تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں. پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف. بسم اللہ کریں. پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے. کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں. آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں. کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو وہ فروغ دے رہے ہیں.
اس شخص نے, اس نوجوان نے جسارت کی, اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا, اس کے خلاف. اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں, جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی, اور ساری کی ساری ریاست. پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے, اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات, یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں اللیگل اسپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا, اسمگلنگ منشیات کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تمباکو کی, آپ کے نان کسٹم پیڈ وہیکلز کی, گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی, اس کو کرٹیل کیا. آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھیں؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی, اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی, اس نے کنٹینیو کی ہیں, آج تک وہ جاری ہے. اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. تو پھر ذمہ دار کون ہوا, اس کو جا کے پکڑیں. وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں. اہم بات یہ ہے, آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں. نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی, بڑی اچھی بات ہے. نیکٹا بنا تھا 2008 میں, 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر, پھر انیکٹ ہوا, پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ, رپورٹس آئیں. تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے. تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں. ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ, اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی, زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی, اس کو پھر سامنے لائیں. یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا, یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا, اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پہنایا گیا تھا. یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں, ان کو سامنے آنا چاہیے. جو بنو کا حادثہ ہوا, ہمارے لوگ بھی گئے, ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ. انکوائری کریں, صحیح طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں, کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے, یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو, یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں خواتین و حضرات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کویشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں. رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں, بڑی عمر کے شخص ہیں, جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں. رؤوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوعہ صاحب, آپ کے رضوان احمد صاحب, آپ کے جناب والا غلام شبیر صاحب, آپ کے عطاء الرحمان صاحب, آپ کے فرید ملک صاحب, آپ کے مدثر چودھری صاحب, اور آپ کے ملک نعمان احمد صاحب, آپ کے جناب فیضان ملک صاحب, اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب, آپ کے پروفیسر مظہر صاحب, اور خالد محمود گجر صاحب. یہ وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے. او بھائی, جو قوانین ہیں, جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے, اس پہ تو عمل درآمد کریں نا. آپ کے جس وقت آپ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو,
آپ کے سرگودا کے اینٹی انسداد دہشت گردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس نے اٹھایا. ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی, وہ آپ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی, یہ حال ہے ہماری. تو وہ پریس کانفرنس سینسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا, ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں. سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی بات کرنے پہ قطعاً, آپ کی سوچ پہ قطعاً, آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں, آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی حفاظت, ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو لہٰذا خدارا یہ چیزیں نہ کریں. اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں, شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خواتین و حضرات, وہ بات عوام کے دل, عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, اس کو کوئی داد نہیں دیتی. بہت شکریہ آپ کا, میں نے یہ باتیں کرنی تھی. اوور ٹو بیرسٹر گور صاحب. جناب ایک سیکنڈ, اسپیکر صاحب بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں عمر ایوب صاحب کی طرح بہت لمبی بات نہیں کرتا, مختصر 2-3 منٹ میں بات کروں گا. صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ملک ہمارے سب کا ہے. ہم نے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے, اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں, اور میں نے صبح بھی بات کی تھی صوبی بار میں, کہ ہمارے ایم این ایز کو باقاعدہ 3 قسم کے آفر آ رہے ہیں. نمبر 1, آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں. میں ہلپن کے بات کرتا ہوں, میں کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کرتا. وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ تارن نے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ پیسے نہیں لیں تو آپ کو کوئی بڑی آفر وزارت پہ لے, اور اگر وزارت بھی نہیں تو آپ پھر جو ہے نا تیار ہو جائے اینٹی کرپشن, FIA اور نیب کے لیے. کیا یہ ملک اس طرح چلنا ہے؟ اور افسوس اب اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمنٹ لاجز ہے, میں اسپیکر صاحب سے مخاطب ہوں, میں ابھی ٹرائی بھی کر رہا تھا, اس سے بات بھی کر رہا تھا, کہ ہمارا پارلیمنٹ لاجز اس وقت عملاً اداروں کے زیر اس کے پاس ہے, وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اگر لاجز محفوظ نہیں ہیں, آپ کی سیاست جو آپ کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں, قانون آپ کو ایک تحفظ دیتی ہے, اور اس کے خلاف آپ اس طرح رویہ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب, میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں, مجھے پتہ ہے تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے, نہ تمہاری اتنی جو ہے نا تمہارے اندر اتنی جرت ہے, لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ ایسا نہ ہو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ آپ کے بھائی کو جب بیٹا تو پروڈکشن آرڈر دیا کرتا تھا. ہم نے آپ کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا ہے, حد سے نہ گزرو. شہباز شریف, یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے, اور یقین جانو جتنا کرو گے اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. جنگ تو تم شروع کرو گے, خاتمہ تمہارا نہیں ہوگا, پھر ختم ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی نہ پھیلے, ہم چاہتے ہیں ملک میں اسٹیبلٹی آئے, ہم چاہتے ہیں, ہمارے قانونی حق ہے. آپ نے ہمارے لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے, خواتین کو جو جیل میں رکھا ہے, کس جو اس کے خلاف کیس ہے اس پہ کوئی گنجائش ہے, کوئی بنیاد ہے؟ ساری جھوٹی بنگڑت کیسز لگائے. تو ایک تو یہ بات میں کرتا, دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پوری قوم سے ملتمس ہوں, پوری قوم سے. جمعے کو ہم نکل رہے ہیں, میڈیا والوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, کیونکہ آپ کے اوپر بھی جو ہے نا جو تالہ بندی آپ کے اس کے اوپر ہوئے, زبان بندی ہوئی ہے, اور جس طرح آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوئے, تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے کو آپ لکھ لیں گے. میں وہ کلاس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو ملک کی آزادی کے لیے.
آئین کی بحالی کے لیے ملک عملاً آئین معطل ہو چکا ہے، جو قیدی ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں اس کی رہائی کے لیے، اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف، اور امن و امان کی جو بدترین صورت ہے اس کے لیے، میں مزدوروں سے، میں طلباء سے، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے، دیکھو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مشکل میں ہے، چلو گزر جائے گی، ہوتی رہتی ہے، حالات آتے رہتے ہیں، گزر جائے گی، لیکن اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تو کسی پارٹی کی خیر نہیں ہے۔ میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پہ یقین رکھتی ہے، آئین پہ یقین رکھتی ہے، ہمارے جو جمعے کے دن کی جو ہماری اسٹرائک ہے، جو ہم نے ایک الائنس کی طرف سے کیا ہے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔